हज़रात मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त एक ऑनलाइन मजलिस के हवाले से आपके सामने हाज़िरी हुई है। ये मजलिस 20वां है बराए साल सवाब सैयद फैज़ान अली आबदी इब्न सैयद महमूद एहसन आबदी मरहूम के इसाले सवाब के लिए, जिनका ताल्लुक़ सफ़ीपुर उन्नाव से था। अभी कुछ दिन पहले मजलिस 10वां ऑर्गेनाइज़ हुई ग्राफ एजेंसी पर, जूम पर और यूट्यूब चैनल पर आप लोग सभी उसमें शरीक हुए। एक बार फिर आपकी शिरकत का शुक्रिया अदा किया जाता है मरहूम के मुताल्लिक़ीन और जुमला अहले ख़ानदान की जानिब से। इस वक्त की मजलिस को ख़िताब फरमाएंगे हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना इब्न अली हैदरी साहब, जो कि इस वक्त मशहद मुक़द्दस ईरान में मौजूद हैं और वहीं से इस वक्त की मजलिस को वो ख़िताब फरमाएंगे। तिलावत के फ़राइज़ अंजाम देंगे मोहतरम क़ारी नदीम नजफ़ी साहब और पेशखानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर अहले बैत जनाब डॉक्टर नायाब बलियावी साहब। तो आइए हज़रात, अब हम बाकायदा तौर पर मजलिस का आगाज़ करते हैं और तिलावत कलाम रब्बानी के लिए गुजारिश करते हैं मोहतरम क़ारी नदीम नजफ़ी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम रब्बानी से मजलिस का आगाज़ फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना शजरतज़्ज़क़ूम तआमुल आसीम कल्मुअली अली फिल बुतून कग़लिल हमीम। यअली फिल बुतून कग़लिल हमीम। तआमुल आसीम कल्मुअल यअली फिल बुतून कग़लिल हमीम। क़ुलू फ़अतिलू इला सवाइल जहीम। ख़ुदू फ़अतिलू इला सवाइल जहीम सुम्मा सुब्बू फ़ौक़ रअसिही मिन अज़ाबिल हमीम। ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम। इन्ना हाज़ा मा कुन्तुम बिही तमतरून। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी मक़ामिन आमीन फ़ी जन्नातिन व उयून यल्बसून मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़। यल्बसून मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़ मुतक़ाबिलीन कज़ालिक वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन। यदऊन फ़ीहा बिकुल्लि फ़ाकिहतिन
فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون إن المتقين في مقام آمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد जज़ाकल्लाह मोहतरम कारी नदीम नजफ़ी साहब, खुदा आपके इल्म में इजाफ़ा करे। आपने बेहतरीन अंदाज में तिलावत कलाम रब्बानी की। और अब हम पेशवानी के लिए गुजारिश करते हैं जनाब डॉक्टर नायाब बलियावी साहब से कि वो अपना कलाम बारगाह मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में पेश फरमाएँ। इमाम हुसैन इस्लाम ने करबला के तपते रेगज़ार में वहदानियत को बचाया। पेश करता हूँ चंद अशार। ऐसा वो ज़ाहिर है कि जिससे छुपा कोई नहीं, ऐसा वो ज़ाहिर है कि जिससे छुपा कोई नहीं, उससे ज़ायद छुप के हमको देखता कोई नहीं। रंग खुशबू चांद तारे इसलिए फानी है ये, इंतहाए हुस्न पे इनमें दिखा कोई नहीं, इंतहाए हुस्न पे इनमें दिखा कोई नहीं। शेर बुलाओ भाई। एक शेर बहुत ही गलत था, उसका जवाब देने की कोशिश की मैंने। वो शेर है कि हासिल कुन है ये जहान खराब, इतनी उजलत में, बस ये काफी था। ये शेर गलत था। मुलादा फरमाइए।
کون کہتا ہے کہ اجلت میں بنی یہ کائنات؟ کون کہتا ہے کہ اجلت میں بنی یہ کائنات؟ لفظ کن کی روشنی میں حادثہ کوئی نہیں، لفظ کن کی روشنی میں حادثہ کوئی نہیں۔ تمہید کا آخری شعر ملاؤ بھائی۔ ذہن کہتا ہے کہ نظروں سے بہت ہے دور وہ، ذہن کہتا ہے کہ نظروں سے بہت ہے دور وہ، شہرگے جا کہہ رہی ہے فاصلہ کوئی نہیں، ذہن کہتا ہے کہ نظروں سے بہت ہے دور وہ، شہرگے جا کہہ رہی ہے فاصلہ کوئی نہیں۔ ملاؤ میں شعر پیش کرتا ہوں، جہاں جہاں حضرات ہیں یہ شعر پہنچنا چاہیے۔ ذہن کہتا ہے کہ نظروں سے بہت ہے دور وہ، شہرگے جا کہہ رہی ہے فاصلہ کوئی نہیں، کاٹنا ممکن نہیں ہے شہرگے قرب خدا، کاٹنا ممکن نہیں ہے شہرگے قرب خدا، ورنہ نیزے پر یقیناً بولتا کوئی نہیں، ورنہ نیزے کون کہتا ہے کہ اجلت میں بنی یہ کائنات؟ ایسا وہ ظاہر ہے کہ جس سے چھپا کوئی نہیں، اس سے زائد چھپ کے ہم کو دیکھتا کوئی نہیں، کون کہتا ہے کہ اجلت میں بنی یہ کائنات؟ لفظ کن کی روشنی میں حادثہ کوئی نہیں، ذہن کہتا ہے کہ نظروں سے بہت ہے دور وہ، شہرگے جا کہہ رہی ہے فاصلہ کوئی نہیں، کاٹنا ممکن نہیں ہے شہرگے قرب خدا، ورنہ نیزے پر یقیناً بولتا کوئی نہیں، ورنہ نیزے پر یقیناً بولتا کوئی نہیں۔ فاطمہ کے لال کے دشمن کو ہے وامت کہو، شعر ملاؤ بھائی۔ فاطمہ کے لال کے دشمن کو پتھر مت کہو، فاطمہ کے لال کے دشمن کو پتھر مت کہو، سنگ بھی رویا غمِ شہ میں بچا کوئی نہیں، سنگ بھی۔ آخری اس سلسلے کا آخری شعر ملادہ فرمائیے۔ قتل کر کے ظلم نے پامال کر ڈالا مگر، قتل کر کے ظلم نے پامال کر ڈالا مگر، ان 72 میں یہ سچ ہے کہ مرا کوئی نہیں،
کاٹنا ممکن نہیں ہے شہرگے قرب خدا، ورنہ نیزے پر یقیناً بولتا کوئی نہیں۔ جزاک اللہ ڈاکٹر نیاب بلیاوی صاحب، آپ نے بہترین کلام سامعین کے درمیان پیش کیا۔ پروردگار آپ کو محفوظ رکھے، صحت کے ساتھ زندگی عطا کرے، اور آپ اسی طرح سے خدمت اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ اب ہم سرزمین مشہد ایران چلتے ہیں اور حجت الاسلام علی جناب مولانا ابن علی حیدری صاحب قبلہ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ سرزمین مشہد سے مجلس کو خطاب فرمائیں۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود ونقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سیدنا الممجد والرسول المسدد والنبی المؤید جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ الدائمۃ القائمۃ الباقیۃ الابدیہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل زان محمد۔ محترم ارباب کرم، صاحبان مجالس و ایمان، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مجلس ایک مرد مومن جناب فیضان علی عابدی صاحب ابن محمود احسن عابدی صاحب کے صالح ثواب کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔ پروردگار مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، اور میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جناب فیضان علی عابدی صاحب ابن محمود احسن عابدی صاحب کو روح کو صالح ثواب فرمائیں۔ ایک مرتبہ سورہ لم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم کے درجات بلندی کے لیے صالح ثواب فرمائیں۔ سورہ ملک کی سب سے پہلی آیت ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ذات جو برکتوں والی ہے وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ، وہ ذات جو برکتوں والی ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے،
اسی نے موت اور حیات کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ تو اللہ نے اسی آیت میں ارشاد فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْعَزِيزُ، اور وہ خدا غفور بھی ہے اور عزیز بھی ہے. تو یہ فیضان صاحب کے سال ثواب کے لیے مجلس ہو رہی ہے. فیضان صاحب سے ہماری بھی 2-3 مرتبہ ملاقات سرزمین مانک پور ہوئی، اور بڑے ہی بااخلاق اور بڑے ہی مہذب انسان تھے فیضان صاحب. ہم سے کئی دفعہ ان کی ملاقات ہوئی تو بڑے ہم متاثر ہوئے ان کے اخلاق سے، ان کے خوش مزاجی سے. پروردگار ان کے درجات کو بلند کرے، اور واقعی انسان کو ایک اچھی زندگی گزارنا چاہیے، اور اس کے اخلاقیات بہت ہی بلند ہونے چاہیے تاکہ مرنے کے بعد بھی لوگ اسے یاد کر سکیں. اور حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے درمیان اس طرح زندگی گزارو کہ جب تک تم زندہ رہو لوگ تم سے ملنے کی خواہش رکھے، آرزو رکھے، تمنا رکھے، اور جب مر جاؤ فبکو علیکم تو لوگ تمہارے اوپر گریہ کر سکے، آنسو بہا سکے، رو سکے. تو لہٰذا حضرت علی علیہ السلام نے کتنا بہترین اصول بتایا اور کتنا اچھا سلیقہ بتایا کہ انسان کو کیسے زندگی گزارنا چاہیے. یعنی امام نے بتا دیا کہ دیکھو جب تک تم زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کی خواہش رکھے، آرزو رکھے، تمنا رکھے. تو لہٰذا انسان ایسے بھی ہے کہ واقعی جن سے ملاقات کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے، اور دل چاہتا ہے کہ ان سے ملاقات کی جائے اور ان کے گھر جایا جائے اور انہیں گھر بلایا جائے. کیوں؟ یہ افراد کون سے ہوتے ہیں کہ جو بہترین انسان ہوتے ہیں، بہترین اخلاق کی منازل کے اوپر فائز ہوتے ہیں ایسے افراد. تو ایسے ہی، ورنہ بہت سے افراد ایسے بھی ہیں معاشرے کے اندر کہ جنہیں دیکھ کر لوگ راستہ بدل دیتے ہیں. تو اگر لوگ دیکھ کے راستہ بدل رہے ہیں تو سمجھ لیجئے ایسے انسان بہت برے انسان ہیں کہ جنہیں لوگ دیکھ کے راستہ بدل دیں. اور پھر ایسے انسان جو اچھے کردار کے ہوتے ہیں، جن کا کریکٹر اچھے ہوتے ہیں، جن کا کردار اچھا ہوتا ہے، جو اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہوتے ہیں، تو جب وہ مر جاتے ہیں تو لوگ احساس کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا انسان کہ جو پوری قوم کے لیے باعث برکت رہتا ہے، لوگوں کے سکھ دکھ میں کام آنے والا انسان ہے. تو لہٰذا جب وہ مر جاتا ہے تو لوگ افسوس کرتے ہیں. اور موت وہی ہوتی ہے کہ جس کا لوگ احساس کر سکے، مرنے والے کی جدائی پر گریہ کر سکے، مرنے والے کے جدا ہونے پر اپنی آنکھوں سے آنسو بہا سکے. ورنہ بہت سے ایسے بھی جنازے ہیں کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو لوگ شکر کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ ہمارے درمیان سے چلا گیا. تو لہٰذا اگر جنازے کے پیچھے چلنے والے لوگ افسوس کرے اور اس کے لیے تعریفی الفاظ اپنی زبان سے ادا کرے تو سمجھ لیجئے وہ اس کے اچھے ہونے کی دلیل ہے، اور یہ اس کے اعمال کے اچھے ہونے پر گواہ بھی رہیں گے. یہ الفاظ کے جو زبان سے نکل لے پروردگار اسے تو معاف فرما، اور یہ انسان بہت ہی اچھا انسان تھا. اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بہت برا انسان تھا، اچھا ہوا مر گیا، تو لہٰذا ایک اچھی زندگی گزارنا چاہیے، ایک اچھی انسان کو زندگی گزارنا چاہیے. اور اللہ نے اس لیے پیدا کیا انسان کو تاکہ وہ آزمائے کہ انسان کون سا جو بہترین عمل کرنے والا ہے. تو قرآن کے اندر لفظ احسن آیا ہے، لفظ اکثر نہیں آیا. یعنی اللہ نے کثرت عبادت کا مطالبہ نہیں کیا کہ تم رات دن سجدے میں پڑے رہو، تم رات دن جو ہے وہ صرف مصلی پر بیٹھے رہو. نہیں، اللہ نے جو مطالبہ کیا وہ احسن عمل کا مطالبہ کیا، یعنی بہترین عمل. یعنی اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. تو صرف عبادت جو ہے وہ نماز میں منحصر نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے تو بہت بڑا عابد بن گیا، بہت بڑا زاہد بن گیا، بہت بڑا متقی بن گیا. نماز بھی عبادت ہے، نماز ہی عبادت نہیں ہے. بلکہ عبادت کیا ہے، اس مفہوم عبادت کو کون بتا سکتا ہے؟ اس مفہوم عبادت کو وہی بتائے گا کہ جن کی محبت بھی عبادت ہو، جن کے چہرے پہ دیکھنا عبادت ہو، اور
جن کا ذکر کرنا عبادت ہو، یعنی مولا علی علیہ السلام ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، حب و علی عبادت، علی سے محبت کرنا عبادت ہے، النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو لہٰذا اس مفہوم عبادت کو حضرت علی علیہ السلام سے بہتر کون سمجھا سکتا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام شب ہجرت جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی آپ میرے بستر پر سو جاؤ، تو حضرت علی علیہ السلام ہمسایہ اور پڑوسی اس بات کے گواہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے گھر سے تکبیروں کی آواز آیا کرتی تھی، رات بھر تکبیروں کی آواز آیا کرتی تھی، ذکر الہی کی آواز آتی تھی۔ لیکن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی میرے بستر پر سو جاؤ، تو حضرت علی علیہ السلام نے پلٹ کر ایک مرتبہ یہ نہ فرمایا یا رسول اللہ اگر میں سو گیا تو میں نماز شب کیسے پڑھوں گا، اگر میں سو گیا تو میں اللہ کا ذکر کیسے کروں گا، اگر میں سو گیا تو میں قیام کیسے کروں گا، میں رکوع کیسے کروں گا، میں سجدے کیسے کروں گا، میں تسبیحات کو کیسے ادا کروں گا، میں ذکر الہی سے اور عبادت الہی سے محروم ہو جاؤں گا۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام نے سو کر بتا دیا، یعنی اگر سونے میں اللہ کی رضا ہے تو پھر سونا عبادت ہے، اگر اللہ اسی میں راضی ہے کہ سو جاؤ پھر سونا عبادت ہے، پھر مصلی پہ بیٹھنا عبادت نہیں ہے۔ یعنی مفہوم عبادت یہ ہے، یعنی ہر وہ کام جس میں پروردگار عالم کی رضایت ہو وہی عبادت ہے، ہر وہ کام کہ جو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے انجام دیا جائے وہ عبادت ہے۔ ورنہ انسان مصلی پر بیٹھا رہے اور عبادت کرتا رہے، یہ سمجھتا رہے کہ میں زیادہ نماز پڑھوں گا، زیادہ روزے رکھوں گا، زیادہ خیرات کروں گا تو لوگ میری تعریف کریں گے، تو یہ تعریف لوگوں کی وجہ سے انسان نے مثلا عبادت کی، لوگ میری تعریف کریں گے، تو جب لوگوں کے لیے عبادت کی پھر اس کا اجر نہیں ہے، اس کا صلہ نہیں ہے، پھر اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، کیونکہ ریاکاری کو اسلام نے بڑی اس ریاکاری کی مذمت کی ہے اور اس سے منع کیا ہے۔ تو لہٰذا جو بھی عمل کرے انسان خلوص سے کرے، جو بھی عمل کرے پروردگار عالم کے لیے کرے۔ اور آج یہ وبا، کورونا جیسی وبا پھیلی پڑی ہے دنیا کے اندر، پروردگار سے دعا ہے پروردگار اس وبا سے تمام مومنین مومنات کو محفوظ فرما اور اس وبا سے نجات عطا فرما، اور اگر کوئی مومن یا مومنہ اس کورونا جیسی وبا میں مبتلا ہے، میرے اللہ شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ اور میرے عزیزو موت حق ہے، برحق ہے، سب کو موت آنا ہے، موت سب کو آنا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو پھر ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو سب کو آنا ہے۔ آج فلاں کو آئی، کل ہمیں آئے گی، تو لہٰذا یہ موت کا سلسلہ تو آدم سے چلا ہے اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ لیکن کامیاب وہ انسان ہے کہ جو اس زندگی یہ دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو کامیاب بنا لے، یعنی یہ دنیا ہمیں اسی میں اپنی آخرت کو کامیاب بنانا ہے، اسی میں ہمیں قبر کا انتظام کرنا ہے، اسی میں ہمیں برزخ کا انتظام کرنا ہے، اسی میں ہمیں محشر کا انتظام کرنا ہے۔ میرے اور آپ کے مولا حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو جیسا بوگے ویسا کاٹو گے۔ اگر ہم دنیا میں رہ کے نیکی کو انجام دیں گے تو پھر ہمیں اس کا ثمر بھی آخرت میں اچھا ملے گا، اور اگر ہم نے برائی کو انجام دیا ہے تو پھر برائی کا نتیجہ برائی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس دنیا میں رہ کے ہمیں اپنی آخرت کو کامیاب بنانا ہے۔ یہ دنیا جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ دنیا کہ جو فریب و مکر سے بھری ہوئی ہے، یہ دنیا جس کی بے وفائی آشکار اور واضح ہے، یہ دنیا کہ جس میں جو آیا ہے اسے فنا ہو جانا ہے۔ تو لہٰذا آخرت ابدی ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے، اور ہمیں آخرت کی فکر کرنا چاہیے۔ موت کب آ جائے، کہاں آ جائے، یہ کسی کو خبر نہیں ہے، یہ موت کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ اللہ جانتا ہے کسے کب موت آئے گی، تو لہٰذا جو مر گیا دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں اپنی آخرت کو کامیاب بنائے، اچھی زندگی گزارے، بہترین زندگی گزارے۔ یہ مال، یہ دولت، یہ ثروت، یہ ساری چیزیں دنیا تک ہے، اور انسان کے ساتھ جو جائے گا اس کے نیک اعمال ہوں گے، انسان کے ساتھ قبر میں جو جائے گا اس کی نیکیاں ہوگی۔ تو لہٰذا خدا ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں برا
برائیوں سے محفوظ رکھے. تو لہٰذا اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت معین کیا ہے، لیکن موت کا کوئی وقت معین نہیں کیا. ایک وقت اگر اللہ معین کر دیتا، یعنی انسان جب 70 برس کا ہوگا تب اسے موت آئے گی، انسان جب 80 برس کا ہوگا تب اسے موت آئے گی. لیکن ہم نے دیکھا موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے. بظاہر کہ اللہ نے کسی کے سال کو معین کیا ہو کہ فلاں انسان اتنے سال زندہ رہے گا، نہیں. جب وہ چاہتا ہے پروردگار تب موت دے دیتا ہے. موت و حیات کا مالک اللہ ہے، موت و حیات کا خالق پروردگار ہے. اور میرے عزیزو، اگر اللہ سے ہم یہ عرض کرے پروردگار اگر موت کا ایک وقت معین تو کر دیتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے. یعنی معین تو ہے، لیکن اگر انسان کو بتا دیتا کہ فلاں سال تک انسان زندہ رہے گا اور جب اتنے سال میں انسان پہنچے گا اسے موت آ جائے گی، شاید اللہ یہ جواب دے. یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمارا جو ذہن کہہ رہا ہے شاید اس اعتبار سے جواب ملے کہ دیکھو ہم نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا. ہم نے قرآن میں فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور جب ہم نے پیدا کیا انسان کو، اگر ہم 70 برس اس کی زندگی کو معین کر دیتے تو شاید اپنی زندگی کے 60 اور 65 برس تو ایسے گزارتا، نہ جانے اس زندگی میں کیا نہ کر دیتا، کتنا ظلم ہوتا اور کتنی برائیاں یہ انجام دیتا. پھر یہ سوچ لیتا انسان کہ اللہ غفور و غفار ہے اور اللہ بخش دے گا، تو آخری زندگی کے لمحات بمصلی ہوتا اور زبان پہ اللہ ہوتا، بس اللہ اللہ کی رٹ لگایا جاتا اور غفور و غفار کی صدا بلند کرتا، میرے اللہ مجھے بخش دے. بس اللہ نے کہا ہمیں مجبوری کی عبادت پسند نہیں ہے، ہمیں اختیار والی عبادت پسند ہے. اللہ جب موت دینے پر آتا ہے تو شکم مادر میں بچے کو موت دے دیتا ہے. جب اللہ موت دینے پر آتا ہے، بچہ آغوش مادر میں ہے تب اسے موت آ گئی. ابھی بچہ شیر کھا رہے تب موت آ گئی. ابھی بچہ نوجوان ہے تب موت آ گئی. 18 سال کی عمر ہے موت آ گئی. 30 سال کی عمر ہے موت آ گئی. 60 سال میں پہنچا موت آ گئی. یعنی موت کا کوئی وقت بظاہر معین نہیں ہے. تو لہٰذا انسان کو ہر وقت آمادہ رہنا چاہیے، ہر وقت تیار رہنا چاہیے. خاص کر آج کل کے ایسی وبا پھیلی پڑی ہے، آپ دیکھیں واٹس ایپ میں جو گروپ ہے اس میں بس دو ہی چیزیں نظر آتی ہے، یا انا للہ و انا الیہ راجعون، یا التماس دعا. یعنی یا کوئی مرحوم مر گیا یا مرحومہ دنیا سے چلی گئی تو انا للہ کے پیغامات ہے، یا کوئی کورونا میں مبتلا ہے یا کسی مرض میں مبتلا ہے تو لوگ التماس دعا کہہ رہے. تو لہٰذا یہ موت کی کثرت اتنی ہے. اللہ مومنین کو محفوظ رکھے. تو جیسے دوسرے لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہمیں بھی رخصت ہونا ہے، اور پھر قبر میں آدمی قیامت تک لیٹا رہے گا. تو لہٰذا قبر کا انتظام کرے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، زیادہ سے زیادہ انسان برائیوں سے دور رہے، زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کو ذکر الہی کا عادی بنا دیجئے. اس زبان پہ زیادہ سے زیادہ ذکر الہی ہو اور دل میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ذکر الہی ہو. لیٹے رہو تو ذکر الہی میں مبتلا رہو، اور چلو تو ذکر الہی، خالی بیٹھے ہو تو صلوات پڑھتے رہیے. اپنے وقت کے امام کو یاد رکھیے، امام زمانہ کو زیادہ یاد کرے، اپنے امام زمانہ سے توسل کرے، کیونکہ اللہ کے بعد اگر کوئی دنیا میں سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہمارا 12واں امام ہے. تو لہٰذا 12 امام سے توسل کرے. مولا اگر کوئی پریشانی ہو تو پریشانیوں سے نجات کے لیے توسل کرے، کیونکہ اس وقت جو ید اللہ ہے وہ امام زمانہ ہے، وجہ اللہ ہے امام زمانہ ہے، عین اللہ ہے امام زمانہ ہے. تو لہٰذا ہمیں کیوں گھبرانا چاہیے؟ ہمارے پاس تو ایک نے 14 وسیلے ہیں. تو اپنے ان وسیلوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، توسلات کرنا چاہیے. اور میرے عزیزو موت حق ہے، برحق ہے، سب کو آنی ہے. میں ایک دو بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. یعنی اللہ نے موت کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. ایک روایت کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مناجات کی، پروردگار اگر 4 چیزیں ہوتی اور 4 نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. آواز قدرت آئی، موسیٰ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا پروردگار اگر جنت ہوتی جہنم نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. پروردگار اگر دولت ہوتی غربت نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا. پروردگار اگر صحت ہوتی مرض نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. پروردگار اگر زندگی ہوتی موت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. تو آواز قدرت آئی، موسیٰ اگر صرف جنت ہوتی اور جہنم نہ ہوتا تو موسیٰ
پھر ہمارے نیک بندے بھی جنت میں جاتے اور کافر بھی جنت میں چلے جاتے، ظالم اور مظلوم دونوں جنت میں نظر آتے۔ تو لہٰذا ہم نے جنت کو مومنین کے لیے بنایا اور جہنم کو کافرین منافقین کے لیے بنایا۔ پھر یہ سوال تمہارا پروردگار، اگر دولت ہوتی، غربت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اے موسیٰ، اگر سارے لوگ تونگر ہوتے، سارے لوگ ثروت مند ہوتے، سارے لوگ پیسے والے ہوتے، پھر ہماری بارگاہ میں دست دعا بلند کون کرتا؟ ہماری بارگاہ میں مطالبہ کون کرتا؟ موسیٰ، ہم غنی مطلق ہے، موسیٰ ہم نے خزانوں کو پیدا کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ انسان ہے، جب پریشان ہوتا ہے تو ہماری بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا ہے پروردگار میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے رزق کو کشادہ فرما۔ ہم رازق مطلق ہے، ہم رزاق متین ہے۔ موسیٰ، ہم نے دولت کو بھی پیدا کیا، ہم نے غربت کو بھی رکھا، اور موسیٰ تمہارا یہ سوال، صحت ہوتی، مرض نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ موسیٰ، اگر سارے لوگ صحت یافتہ ہوتے، اگر یہ مرض و بیماری نہ ہوتی، موسیٰ تو ہمیں کون پکارتا؟ موسیٰ، ہم نے دیکھا ہم انسان کے خالق ہے۔ موسیٰ، ہم نے دیکھا بہت سارے انسان ہیں جو اپنے اللہ کو بھول چکے ہیں، اپنے معبود کو بھول چکے ہیں، اپنے خالق کو بھول چکے ہیں، اپنے رازق کو بھول چکے ہیں۔ یہی انسان جب بستر علالت پر آتا ہے، جب بستر مرض پر آتا ہے، تو اس کا دل یہی کہتا ہے پکار اس خدا کو جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ تو وہ انسان جو غفلت زدہ تھا، وہ انسان جو غافل تھا، وہ انسان جو ہم سے دور تھا، کم سے کم جب بستر علالت پر آتا ہے اس وقت تو ہمیں پکارتا ہے نا۔ اور موسیٰ، تمہارا یہ کہنا کہ اگر زندگی ہوتی، موت نہ ہوتی، کتنا اچھا ہوتا۔ موسیٰ، اگر موت نہ ہوتی تو پھر ہم سے ملاقات کرنے کون آتا؟ ہم سے ملاقات کرنے کے لیے کون آتا؟ تو پتہ چلا موت نام ہے عبد و معبود کی ملاقات کا، موت نام ہے ساجد و مسجود کی ملاقات کا، موت نام ہے خالق و مخلوق کی ملاقات کا، موت نام ہے پروردگار اور بندے کے درمیان ایک ملاقات کا۔ یعنی انسان جب مرے گا تب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ تو لقاء اللہ کا جذبہ انسان کے اندر ہونا چاہیے، یعنی ہم معبود سے ملیں گے، ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جائیں گے۔ تو یہ موت سبب بنی ہے اللہ کی بارگاہ میں جانے کا، یہ موت سبب بنی ہے پروردگار کی بارگاہ میں جانے کا۔ ہمیں موت کے لیے آمادہ رہنا چاہیے، ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ گھبرائے وہ جس کے پاس علی نہ ہو، گھبرائے وہ جس کے پاس اہل بیت علیہ السلام نہ ہو۔ یعنی ہماری جب موت کا وقت آتا ہے، انتظار کا عالم ہوتا ہے، تو حدیث اور روایت میں ملتا ہے کہ حضرت علیہ السلام سرانے آ جاتے ہیں، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے قبر میں جب مومن جاتا ہے تو مولا علی علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے۔ تو یہ موت سبب بنتی ہے دیدار علی کا، یہ موت سبب بنتی ہے زیارت حیدر کرار کا۔ تو لہٰذا یہ موت مصیبت اس کے لیے جس کے پاس علی نہ ہو، یہ موت آفت اور بلا اس کے لیے ہے جس کے پاس اہل بیت کی ذوات مقدسات نہ ہو، جس کے پاس اہل بیت کی ولایت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، تو اس سے موت سے ڈرنا کیسا۔ تو لہٰذا یہ موت آتی ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب مرنے والا ہمارے درمیان سے چلا جاتا ہے اس کی یادیں وابستہ رہتی ہے، اس کی محبتیں اور اس کا ملنا جلنا ہمارے ذہن اور ہمارے دل میں اثر انداز ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ افتراق، یہ جدائی ہوتی ہے کہ جو ہمیں رونے پر مجبور کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں فیضان صاحب کی رحلت پر اور ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے پر ان کے بھائیوں کو بھی پرسہ پیش کرتا ہوں، اور ان کے بہنوں مہدی صاحب کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتا ہوں۔ مہدی صاحب ہمارے میزبان ہیں مانک پور میں، اللہ انہیں سلامت رکھے، انہیں بلا آفات سے محفوظ رکھے۔ یوں تو سب مانک پور والے ماشاءاللہ تمام لوگ مومنین اچھے ہیں، لیکن ہمارے میزبان ہمیشہ مہدی صاحب جو ایک بااخلاق انسان ہے، خدا انہیں سلامت رکھے اور ان کو بلا آفات سے محفوظ رکھے۔ تو جیسے وہ خود ہے ایسے ہی انہوں نے رشتے بھی تلاش کیے۔ ان کے دو بہنوں اور ہیں فیضان صاحب کے علاوہ ضمیر صاحب اور ابو صاحب، وہ بھی بااخلاق شخصیتیں ہیں، اللہ انہیں بھی سلامت رکھے۔ اور فیضان صاحب کے جتنے بھی
मुताल्लिकीन अल्लाह वाक़ईन परवरदिगार सबको सलामत रखे, उनके अहलिया को भी अल्लाह सब्र अता फरमाए, उनके भाइयों को अल्लाह सब्र अता फरमाए। बस गुफ्तगू आखिरी मंजिल में है और परवरदिगार की बारगाह में यही दुआ करते हैं, परवरदिगार जहाँ के भी अहले बैत के चाहने वाले मौजूद है, सबकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए। तो मौत नाम है लिकाउल्लाह का, यानी अल्लाह से मुलाकात का। ये मौत सबब बनती है कि बंदा अपने माबूद की बारगाह में जाता है। और एक जुमला और याद आ गया आपकी खिदमत में अर्ज करूँ कि जब मलकुल मौत जनाब इब्राहिम की खिदमत में रूह कब्ज़ करने के लिए, तो हज़रत इब्राहिम ने कहा कि आप क्यों आए हो? तो मलकुल मौत ने कहा सरकार मेरा तो एक ही काम है, मैं बदन से रूह निकाल लेता हूँ, मैं कब्ज़े अरवाह के लिए आता हूँ, कब्ज़े रूह के लिए आता हूँ। तो हज़रत इब्राहिम ने कहा मलकुल मौत तुम क्या भूल गए, तुम्हें खबर नहीं अल्लाह ने मुझे अपना खलील कहा है। क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त को मौत दे सकता है? हज़रत इज़राइल मलकुल मौत अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हुए और कहा परवरदिगार तेरे खलील इब्राहिम ने जो कहा है वो तू खूब जानता है, मैं क्या जवाब दूँ तेरे खलील को, इसलिए हाजिर हुआ। तो अल्लाह ने कहा मलकुल मौत हमारे खलील इब्राहिम से जाकर कह दो क्या कोई दोस्त दूसरे दोस्त से मुलाकात करने से इनकार भी करता है? तब इब्राहिम की बारगाह में जब मलकुल मौत ने पैगाम पहुंचाया तो जनाब इब्राहिम बिल्कुल तस्लीम हो गए, यानी पता चला कि मौत नाम है अब तो माबूद की मुलाकात का। तो लिहाजा अभी अय्याम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम में जब 19वीं शब आई माह रमज़ान की, तो मौला अली अलैहिस्सलाम सहन खाना में मुस्तरिब और इस्तराब कैफियत में थे। जनाब उम्मे कुलसूम ने अपने बाबा से कहा बाबा इस हालत में मैंने आपको कभी न देखा, बाबा आज आपके ऊपर ये कैसी कैफियत है, कैसी हालत तारी हुई, बाबा आप जैसा सजा और आप जैसा बहादुर आज इस अंदाज से मुस्तरिब है। तो एक मरतबा मेरे मौला ने कहा बेटा आज तुम्हारे बाबा की शब शहादत है, आज वो वक्त करीब आ गया जिसकी खबर तुम्हारे नाना रसूल अल्लाह ने दी थी, लिकाउल्लाह का वक्त है। आज अली इसी कैफियत में है कि अल्लाह की बारगाह में कैसे अली पहुंचे, यानी लिकाउल्लाह को समझिए आप, अली जैसा बंदा लिकाउल्लाह यानी अल्लाह से मुलाकात के लिए इस तरीके से मुश्तरिब है। वो वक्त भी आया कि जब मौला अपने घर से जाने लगे और मुर्गाबियों ने जनाब अमीरुल मोमिनीन का दामन थामा और कुछ कहने लगी ज़बानी में। मेरे मौला ने इमाम हसन मुश्तबा से फरमाया बेटा अगर इनके खाने पीने का इंतज़ाम करना तो घर में रखना, वरना इन्हें आज़ाद कर देना। मैं कहूँगा मौला आपको इन जानवरों का इतना ख्याल है, हाँ ये करबला में आपके बच्चे प्यासे तड़प रहे हैं, मौला अल्लाह तशफी आवाज़ है, कोई आपके बच्चों पर रहम करने वाला नहीं है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। चंद जुमले इसाले सवाब हो जाए फैजान साहब की रूह मुबारक को। वो वक्त भी आया कि जब कायनात का अमीर अपने घर से निकला और मस्जिद कूफा में पहुंचा और जब इब्ने मुंजिम मलून ने सर पे ज़रबत लगाई तो मेरे मौला की ज़बान पे एक जुमला निकला, फुज़्तो बिरब्बिल कहबा, रब्बे कहबा की कसम अली कामयाब हो गया। तारीख ने बताया मेरे मौला ने मस्जिद कूफा की खाक अपने सर पे रखना शुरू कर दी और इमाम हसन जब तशरीफ लाए है ना, इमाम हसन से फरमा बेटा आप नमाज जमात अंजाम दे, नमाज तमाम हो गई, बेटा मुझे अपने घर लेके चलो, बेटा घर लेके चलो। अब जैसे इमाम हसन इमाम हुसैन ने अपने बाबा को घर ले जाने लगे, इमाम हसन इमाम हुसैन रोते जाते हैं, तो शिया भी मौजूद है, मिसम तम्मार मौजूद है, हुज़ैफा यमनी मौजूद है, हुजर इब्ने अदी मौजूद है, सास इब्ने सुहान जैसी शख्सियत वो सब शिया गिरिया कर रहे हैं। वाह मुसीबत वाह अलिया वाह मोहम्मद की आवाज़ बुलंद है। जब मौला का घर करीब आया तो एक मर्तबा मौला अली ने फरमाया बेटा हसन शियों से कह दो अपने घर चले जाए, शियों से कह दो अब आगे ना बढ़े। बाबा क्यों? का इसलिए मेरे लाल हसन मुश्तबा जब मेरी बेटी ज़ैनब कुलसूम मुझे इस आलम में देखेगी तो उनसे रहा न जाएगा, वो ज़ारो कतार रोएगी और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी में मेरी बेटे की आवाज़ें नामहरम के कानों तक पहुंच जाए। माथे को जोड़ कर कहूंगा मौला अभी तो आप भी मौजूद है, मौला आपके बेटे मौजूद है,
حسن و حسین موجود ہے, عباس جیسا بیٹا موجود ہے, محمد حنفیہ موجود ہے, اور موجود ہے عبداللہ ابن جعفر طیار موجود ہے, مسلم بن عقیل موجود ہے, آپ کے شیعہ موجود ہے, کوفے والے آپ سے محبت کرتے ہیں. مولا آپ کو تب بھی گوارا نہیں کہ آپ کی بیٹی جو گھر کے اندر موجود ہے اس کے رونے کی آواز نامحرم کے کانوں تک پہنچ جائے. مولا 61 ہجری کا یہی کوفہ ہوگا کہ جب زینب کے سر پہ چادر نہ ہوگی اور تماشائیوں کا مجمع ہوگا, کوئی پتھر مارے گا. مولا اس وقت زینب کا کیا ہوگا کہ جب زینب بے مخنہ اور چادر ہوگی, نامحرموں کا مجمع ہوگا. جزاک اللہ. یعنی مولا کا وہ وقت بھی قریب پہنچا کہ جب مولا نے وصیتیں کرنا شروع کر دی, امام حسن کو وصیتیں کرنا شروع کر دی, اپنی ساری اولاد کو امام حسن کے حوالے کیا اور کہا بیٹا مجھے غسل و کفن تم دینا, بیٹا فلاں مقام پر میری قبر وہاں دفن کر دینا, بیٹا حسن مجتبی آپ میری اولاد میں سب سے بڑے ہو, اپنے بھائیوں اور بہنوں کا خیال رکھنا. بیٹا حسن مجتبی پیچھے سے میرے جنازے کو تم اور حسین اٹھانا, آگے جبریل و میکائیل میرا جنازہ لے کے چلیں گے. تاریخ بتاتی ہے کہ میرے مولا کا جنازہ بڑی شان و شوکت سے اٹھا. اور محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ جب بابا کا جنازہ کسی گھر کے پاس سے جاتا تھا تو گھر بھی تعظیم کے لیے جھک جایا کرتے تھے, کسی درخت کے پاس سے جاتا تھا درخت کی شاخیں سلامی کے لیے جھک جایا کرتی تھی. میں کہوں گا مولا آپ کا جنازہ بڑی شان و شوکت سے اٹھا, لیکن رونا تو آپ کے اس مظلوم حسین پر آتا ہے جس کا جنازہ زمین کربلا پر تپتی ہوئی زمین پر پڑا رہا اور کسی نے غسل و کفن نہ دیا, بے گور و کفن پڑا رہا. اور جب بیٹے نے اپنے باپ کا جنازہ زمین کربلا پہ دیکھا ایک عجیب حالت ہو گئی. تو ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے کہا سجاد یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں میرے لال, تمہارے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. اے میرے لال کیا تم بھی ساتھ چھوڑ دو گے؟ سجاد اگر تم نے ساتھ چھوڑا تو نانا کے مدینے لے کر کون جائے گا؟ تو میرے غیرت دار امام نے ایک جملہ کہا, پوپی اماں آپ ہی بتائے, ارے جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے بعد کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہے, ان ظالموں نے اپنے کشتے نے جس کو دفن کر دیا. ہائے میرا بابا, میرا طیب و طاہر بابا, بے گور و کفن زمین کربلا پر میرے بابا کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے. تپتی ہوئی زمین ہے اور تپتا ہوا سورج ہے, اور اس کا بیٹا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں توک اور کمر میں لنگر موجود ہے. اے پھوپھی اماں یہ بیٹا اتنا مجبور ہے کہ اپنے بابا کو دفن بھی نہیں کر سکتا. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین. اللهم لن قتلت الحسین واولاده وصحابه, اللهم لن قتلت امیر المومنین علی بن ابی طالب, اللهم لن بنی امیہ قاتبہ وعظم عذابا علیما. الہی بحق زہرا بیا بالہا بنیہا, پروردگارا تو جو واسطہ اہل بیت علیہ السلام کی عزت آبرو کا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. میرے اللہ اس کورونا جیسی وبا سے تمام مومنین کو محفوظ فرما. اگر کوئی مومن یا مومنہ مبتلا شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما. میرے اللہ جہاں کے شہنہ کرا محبان حسین موجود جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اہل بیت کے دشمنوں نے استنابود فرما. مقامات مقدسات روز معصومین کی حفاظت فرما. پروردگارا ہم گنہگاروں کا زد امتحان نل اپنی آخر حجت امام الزمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کا عوان انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حضرات سے گزارش ایک مرتبہ سورہ علم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم فیضان علی عابدی ابن محمود احسن عابدی کی روح کو صالح ثواب فرمائے. جزاک اللہ قبلہ ابن علی حیدری صاحب, آپ نے بہترین بیان سامعین کے درمیان پیش کیا. یقیناً یہ تلاوت کلام پاک, یہ ذکر محمد و آل محمد مرحوم سید فیضان علی عابدی صاحب کے لیے بہترین ایصال ثواب کا سبب بنا, اور ان کے متعلقین بالخصوص ان کی والدہ, ان کی اہلیہ, ان کے بھائی, ان کے بیٹوں کے لیے تسکین کا سبب بنے گا. تمام ویورز کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مرحوم سید فیضان علی عابدی صاحب کے اعزاء کی طرف سے, تمام متعلقین کی طرف سے کہ جن حضرات نے اس وقت مجلس میں آن لائن شرکت فرمائی.
اور بالخصوص شکریہ ادا کیا جاتا ہے جناب قاری ندیم نفیس صاحب کا، جنہوں نے تلاوت کے فرائض انجام دیے، جناب ڈاکٹر نیاب بلیاوی صاحب کا شکریہ کہ جنہوں نے پیشخوانی فرمائی، اور بالخصوص ہم شکریہ ادا کرتے ہیں متعلقین کی جانب سے حجت الاسلام عالی جناب مولانا ابن علی حیدری صاحب کا، جنہوں نے سرزمین مشہد ایران سے مجلس کو خطاب کیا۔ مومنین، آپ سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر سید فیضان علی عابدی ابن سید محمود احسن عابدی کی روح کو اصال فرما دیں، اور ساتھ ہی ساتھ جملہ مومنین کو بھی اپنے ساتھ سورہ فاتحہ میں شریک رکھیں۔ خدا حافظ۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے پروگرام کے حوالے سے، جب تک کے لیے دیے اجازت۔ خدا حافظ والسلام۔